बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड ईयर माहद। आज हमारा इस्लामियात इख्तियारी का सबक नंबर 19 है। सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा हम पढ़ेंगे। आयत नंबर है 245 हमारे पास। कर्ज़ हसना का अजर। तर्जुमा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो जो कि युक़रिज़ुल्लाह, कर्ज़ दे अल्लाह को, कर्ज़न हसनन, कर्ज़ हसना, फ़युज़ाइफ़हु, पस वो उसे बढ़ा देगा, लहू उसके लिए, अज़ाफ़न, कई गुना, कसीरतन, ज़्यादा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, फिर वो उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर अदा करेगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक़बिज़ु, तंगी करता है, व यबसुतु, और फरागी करता है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। उसके बाद हमारे पास अरबी क़वाइद हैं। फ़िल मुज़ारे के सिग़े हैं यक़रिज़ु, युज़ाइफ़ु, यबसुतु, यक़बिज़ु। ये फ़िल मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान से हैं और सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब है। तुरजाऊन, ये इसका मीनिंग है तुम लौटाए जाओगे। सिग़ा जमा मुज़क्कर हाज़िर का है। ता अलामत मुज़ारे आई है इसके शुरू में, और ता पर क्या है, ज़मा भी है, यानी पेश है, तो ये मुज़ारे मजूल का सिगा आ गया। आइन कलमा इसका क्या है, मफ़तू है। उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी है लहू इलैहि। मुरक्कब तौसीफ़ी कर्ज़न हसनन, अज़ाफ़न, कसीरतन। उसके बाद है बनी इसराइल और जिहाद के मुतालिक आयत। आयत नंबर 246। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलाई, जमात की तरफ, मिम बनी इसराइल, बनी इसराइल की, क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात की तरफ नहीं देखा, मिम बादी, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, ली नबीय्यिन, अपने नबी से, लहू मुबअस, कि तू मुकर्रर कर, लना, हमारे लिए, मालिकन, एक बादशाह, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, नुक़ातिल, हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। क़ाला, उसने कहा, हल असैतुम, क्या मुमकिन है, इन अगर कुतिबा फ़र्ज़ की जाए, अलैकुमुल क़ितालु, तुम पर जंग, अल्लाह ये कि ना तुक़ातिलु, तुम लड़ो। क़ालू, उन्होंने कहा, व मा लना, और हमें क्या है, अल्लाह ये कि ना नुक़ातिला, हम लड़ेंगे, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, उख़रिजना, हम निकाले गए हैं, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपनी आल औलाद से। फ़लम्मा, फिर जब, कुतिबा फ़र्ज़ की गई, अलैहिमुल क़ितालु, उन पर जंग, तवल्लौ, वो फिर गए, इल्ला, सिवाय, क़लीलन, चंद एक के, मिनहुम, उनमें से, यानी फिर जब उन पर जंग फ़र्ज़ की गई तो चंद एक के सिवा सब ने मुँह फेर लिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। बामावरा तर्जुमा सुने। क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात की तरफ नहीं देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, जब उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ें। ये नबी ने कहा, मुमकिन है कि अगर तुम पर जंग फ़र्ज़ की जाए तो तुम ना लड़ो। वो लोग कहने लगे कि हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ेंगे, जबकि हम अपने घरों से निकाले गए हैं और अपनी आल औलाद से भी जुदा कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जंग फ़र्ज़ की गई तो चंद एक के सिवा सब ने मुँह फेर लिया, और अल्लाह ज़ालिमों को जानने वाला है। इसके बाद हमारे पास अरबी क़वाइद हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, ये सिगा जमा मुज़क्कर गायब का है। कुतिबा, फ़र्ज़ किया गया, ये सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, माजी मजूल की गर्दान से है, क्योंकि फ़ा कलमा इसका क्या आ गया है, मज़मूम आ गया, पेश है। उख़रिजना, हमें निकाला गया, सिगा जमा मुतकल्लिम का है, आखिर में नून अलिफ ना आया है, माजी मजूल का है। तवल्लु, वो फिर गए, सिगा जमा मुज़क्कर गायब। फ़िल मुज़ारे की गर्दान है, ला तुक़ातिलू, ना तुम लड़ो, फ़ेल नहीं का सिगा है और मुज़ारे मनफ़ी है ये। नुक़ातिलू, हम लड़ेंगे, ये सिगा जमा मुतकल्लिम का है, नून शुरू में आया है, मुज़ारे के शुरू में नून आता है जमा मुतकल्लिम के सिगे में। और फ़ेल अमर इबास, तो मुकर्रर कर, ये सिगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का फ़ेल अमर की गर्दान से है। उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी है सबीलिल्लाह, दियारना,
ابناءنا بعد موسیٰ، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خلا۔ خلا کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دیکھیں۔ لغوی معنی جو ہیں وہ خلا یخلع کے لغوی معنی اتارنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلع نعلیک، پس تو اپنے جوتے اتار دے، یا خلع الرجل ثوبہ، اس آدمی نے اپنا کپڑا اتار دیا۔ یہ لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی اتارنے کے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کہ عورت کا کسی وجہ سے اپنے خاوند کو ناپسند کرنا اور کچھ مال حق مہر وغیرہ دے کر اس سے طلاق حاصل کرنا شرعی اصطلاح میں خلا کہلاتا ہے۔ یعنی عورت کسی وجہ سے اپنے خاوند کو پسند نہ کرے اور پھر اپنا جو حق مہر ہوتا ہے وہ اس کو دے، یعنی معاف کر دے اور طلاق جو ہے وہ حاصل کر لے، اس کو اصطلاحی معنی میں خلا اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد خلا کی شرائط ہیں کہ کن شرائط کی وجہ سے کون کون سی شرائط ہیں۔ تو نمبر 1 ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو، یعنی عورت مرد کو ناپسند کرتی ہو، اگر مرد ناپسند کرتا ہو تو اس کے لیے طلاق کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر عورت مرد کو ناپسند کرتی ہے تو پھر عورت اپنا حق مہر معاف کر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو اس کے لیے طلاق کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، عورت اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہ کرے جب تک کراہت و ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے۔ ارشاد باری ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اس کا فدیہ نہیں ہے جس کے ذریعے عورت نے خود کو چھڑایا۔ بلا وجہ خلا طلب کرنے والی عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا سوال کرتی ہے اس پر بہشت کی ہوا بھی حرام ہے، اور محض ذائقہ بدلنے کے لیے خلا طلب کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَالزَّوَّاقَاتِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ مزہ چکھنے والوں اور مزہ چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کبھی ایک مرد سے نکاح کر لیا، کبھی دوسرے سے کر لیا، اس سے طلاق لے کر، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت اور ایسا مرد جو مزہ چکھنے والوں اور مزہ چکھنے والیاں ہوں ان کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 3، مرد اگر جان بوجھ کر عورت کو خلا پر مجبور کرتا ہے، اگر جان بوجھ کر مرد عورت کو خلا پر مجبور کرتا ہے تو اس پر مال مہر یا معاوضہ لینا حرام ہے۔ یعنی اتنا عورت کو تنگ کر دینا کہ عورت خلا لینے پر مجبور ہو جائے، اور وہ جو ہے مال وغیرہ جو مہر میں اس نے دیا تھا یا مرد مطالبہ کرتا ہے معاوضے کا، تو یہ حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مہر واپس لینے والے شخص کو ایسے کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹتا ہے، یعنی سخت ممانعت ہے۔ حصول خلا کی جائز وجوہات، یہ دیکھیں 8 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی بدصورتی۔ اگر شوہر اتنا بدصورت ہو کہ عورت کو اس کی شکل سے اتنی نفرت ہو جائے کہ اس کے دل میں مرد کی محبت باقی نہ رہے اور خطرہ ہو کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے میں اللہ کی حدود برقرار نہیں رکھ سکے گی، تو اس صورت میں خلا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کو ان کے بدصورت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بدصورت ہونے کی وجہ سے خلا دلوایا تھا۔ نمبر 2، اخراجات کی عدم ادائیگی۔ اسلام نے عورت کے گھریلو اخراجات کی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو عورت کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اس لیے عورت اخراجات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یعنی اگر اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور مرد جو ہے گھریلو ذمہ داریوں کو سر انجام اچھی طرح نہیں دے رہا تو تب بھی عورت جو ہے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، نامرد ہونا، یعنی کوئی عورت جو ہے اس کا خاوند مستقل نامرد ہے، اگر وقتی طور پر کوئی بیماری ہے تو وہ 1 سال تک جو ہے اس کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے اسلام نے کہ 1 سال تک مرد وہ علاج کروائے، اور اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے عورت اس کے ساتھ رہے، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے اندر نامرد ہی والی صورتحال ہے تو پھر عورت اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 4، اختلاف مزاج۔ بعض اوقات طبیعتوں اور مزاج کے اختلاف کی وجہ سے بھی زوجین میں اعتماد کا فقدان شدید ہو جاتا ہے۔
اس طرح گھر عورت کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے اور اس سے ذہنی اذیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح مرد کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور تربیت اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس صورت میں بھی خلا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر مزاج میں اختلاف ہو تو تب بھی خلا جائز ہے۔ نمبر 5 بے دینی۔ اگر مرد دین سے بہت دور ہو یہاں تک کہ وہ بے دینی تک جا پہنچے، مثلا فرائض اسلام کا تارک ہو جائے، یعنی چھوڑ دے، اس کا انکار کرے، یا گناہ کبیرہ زنا شراب وغیرہ کا مستقل عادی ہو جائے، یا کھلم کھلا دین اسلام کے خلاف کام کرے، یا عورت کو اسلام پر عمل کرنے سے روکے، تو اس صورت میں بھی خلا جائز ہے۔ نمبر 6 جسمانی تشدد۔ اگر مرد جسمانی تشدد کا عادی ہو جائے اور عورت اس کو برداشت نہ کر سکتی ہو تو تب بھی خلا جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو مارا تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت خلا کے حصول کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن تک قید کروا دیا۔ 3 دن کے بعد جب اس کو طلب کر کے اس کے جذبات پوچھے تو اس عورت نے کہا میری 3 راتیں بہت سکون سے گزری ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلا کا مطالبہ پورا کر دیا۔ یعنی اگر اذیت اور جسمانی تشدد کرتا ہو خامند تو تب بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 7 نظر اندازی۔ بعض اوقات مرد عورت کو مالی اور ازدواجی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے، اسے بالکل چھوڑتا بھی نہیں اور نظر انداز بھی کیے رکھتا ہے۔ اگر یہ فعل بہت زیادہ بڑھ جائے تو بھی خلا کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا مالی تعاون استطاعت کے باوجود بہت معمولی کرنا جس سے زندگی گزارنا مشکل، اور ازدواجی تعلق بھی نہایت بے دلی اور مجبوری سے قائم کرنا وغیرہ ہو تو اس صورت میں نظر اندازی کی صورت میں بھی خلا جائز ہے۔ نمبر 8 غیر شرعی کاموں پر مجبور کرنا۔ بعض اوقات مرد عورت کو غیر شرعی کاموں مثلا زنا، قوم لوط کے عمل اور بے پردگی، ناچ گانا، سود، رشوت، ان کاموں وغیرہ پر مجبور کرتا ہے تو تب بھی خلا کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ غیر شرعی کام مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ وہ آپ کو حدیث کا پتہ ہے نا کہ نہیں ہے مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے۔ خالق کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو غیر شرعی کاموں پر اگر خاوند مجبور کرے تو اس صورت میں بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور ان کی کمائی بھی اس صورت میں کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو یہ آپ نے خلا کے حصول کی جو شرائط ہیں، جائز وجوہات، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ خلا کے لغوی اصطلاحی معنی، خلا کی شرائط وغیرہ، ان تمام سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے بیٹا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں نیک اعمال کرنے کا فرمایا کہ ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ دن ہیں اور ان کے اعمال کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اس لیے آپ ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا اور عبادات کرنا بہت زیادہ فضیلت کا عمل ہے، آپ اس کو اپنائیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔